अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है इमरान खान की आँख कैसे ज़ाया हुई और आँख का मुकम्मल तफसील किस और असल मुजरम कौन है उसकी मुकम्मल 100% गारंटी के साथ तफसीलात बयान करूँगा। अगर पूरी गारंटी के साथ पूरे प्रूफ के साथ बयान करूँगा और उसके बाद किस तरह मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए आलमी ताकतों ने मुतहर्रिक कर दिया है। अख्तर मेंगल और ये कौमी असम्बली में जो मेंबर है, क्या नाम है इस मरदूद का, नाम ही भूल गया है, और जिसको इमरान पहले सर पे चादर दुपट्टा ओढ़ के छेड़ा करता था कि ऐसे करके चादर ओढ़ता है वो, और कौमी क्या नाम है सेनेट का में अपोजिशन लीडर है जो ये, वो इतना नहीं कर रहा है जो सेनेट का में अपोजिशन लीडर है। लेकिन अख्तर मेंगल और ये जो है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, ये दोनों 100% गद्दार हैं। किस मुल्क के एजेंट हैं, किस मुल्क से पैसे लेके फौज पे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, ये पूरी तफसील बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है, देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है, ये हम सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। देखें इस वक्त चारों तरफ मुल्क को उलझा दिया गया है। कल भी हमारे 4 नौजवानों ने KPK में शहादतें अपनी जानों का नजराना पेश किया है और 22 इंडिया के जो एजेंट हैं, जो आलमी ताकतों के एजेंट हैं, उनको जहन्नम वासल किया है। TTP के और TLP के लोग, और बलूचिस्तान में TLP का मुकम्मल खात्मा करने तक मुहिम जारी रहेगी। इस पे बात करूँगा। तो देखें पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों के लिए ये चैनल किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आजकल झूठ बिकता है, सच को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं और सुनते भी हैं और यकीन भी नहीं करते हैं। झूठ पे फौरन आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। तो अब आप देखें किस तरीके से ये किया गया है, एक बाकायदा बयानिया बनाया गया है, झूठ पे बनाया गया और मुल्क को फौज को उलझाया गया। इन आलमी ताकतों के एजेंटों का काम है मुल्क को और फौज को आपस में लड़ाना। इस पे बात होगी और तफसील से मुख्तसर से वक्त में होगी। और बस आप सब से एक ही अपील है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम आरफ निज़ामी साहब हैं जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। प्रिंट मीडिया में मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए फेल हो गया था कि वहाँ एक पर्चा लिखा हुआ दिया जाता है कि इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है, और वो प्रिंट मीडिया आलमी ताकतों का एजेंट है, मुल्क का वफादार नहीं है। इंडिया का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क के वफादार हैं, यहाँ के नहीं है, और यहाँ के आलमी ताकतों के एजेंट है, उन्हीं से सरमाया आता है इनको, उन्हीं के कहने पे ये चलते हैं। सबसे ज़्यादा ये बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं ना, ये मुल्क के वफादार नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं चल सका था। फिर अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया जिस पे मैं खुल के बता सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ। तो कोशिश किया करें
کہ ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ چینل سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، کمنٹس کریں، اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب وقت ضائع کیے بغیر اصل موضوع کی طرف۔ یہ امریکہ کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ دیکھیں کس طریقے سے کھل کے بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ گرین لینڈ نہیں دیں گے تو میں زبردستی لے لوں گا، ایران کو میں ایٹمی پاور نہیں۔ بھائی تم پوری دنیا کے یہودی کافر بن گئے ہیں تو مسلمانوں کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، مسلمانوں کے اندر کے جو غدار ہیں ان کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کون کون اندر کے غدار ہیں؟ یہ دبئی سب سے بڑا غدار ہے، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کے بعد اردن ہے، وہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ قطر ہے، وہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ سعودیہ بھی سب سے بڑا غدار تھا، لیکن سعودیہ نے اب یہ بزدل ہے۔ اصل میں جتنے بھی عرب ممالک ہیں نا، یہ سب کے سب بزدل ہے۔ یہ ان کو پاکستان آج سپورٹ کرنا شروع کر دے نا تو یہ آکڑ جائیں گے۔ یہ پاکستان کے سر پہ آکڑتے ہیں۔ تو اس نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ اندر سے بس فوج کو اور ایران کی عوام کو لڑانے کے لیے پھر سرمایہ کاری کر رہا ہے، پھر اپنے ایجنٹ پیدا کر رہا ہے۔ ہر ملک میں یہ اندر کے غدار جو مسلمان ہوتے ہیں نا، انہوں نے سب سے زیادہ نقصان کیا۔ حضرت علی کو دشمن شہید نہیں کر سکے تھے، جنگ کے دوران ہمت نہیں ان کو پڑتی تھی، لیکن اندر کے غداروں نے ان کو شہید کیا۔ حضرت عثمان کو اندر کے غداروں نے شہید کیا، کافروں سے، یہودیوں سے پیسہ لے کے۔ اسی طرح کربلا میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اندر کے غدار ہی تھے جنہوں نے کیا، اور اسی طرح اندر کے غداروں نے ٹیپو سلطان کو شہید کروایا، ورنہ انگریزوں میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ تو شہادت ہونے کے بعد بھی اس کے لاش کے نزدیک پہ ڈر کے مارے نہیں جا رہے تھے۔ تو یہ اندر کے غداروں سے بچیں۔ پاکستان میں بھی اندر کے غدار ایکٹیو ہو چکے ہیں، اس میں اختر مینگل ہے، ٹی ٹی پی والے ہیں، ٹی ایل پی والے ہیں، اور پی ٹی آئی والے ہیں، یہ اندر کے غدار ہیں۔ عمران سب سے بڑا غدار ہے، ٹاؤٹ ہے، اندر کا عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ آج بھی گولڈ سمتھ کون ہے؟ ایک یہودی ہے، دنیا کا طاقتور ترین یہودی ہے اور مسلمانوں کا نمبر 1 دشمن ہے۔ وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی نے گریٹر اسرائیل کے لیے قربانی دی جو عمران سے شادی کی۔ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ کچھ نہیں تھا، صرف یہ ایک پلاننگ تھی عالمی طاقتوں کی کہ اس کو یہ دینی ہے۔ یہ حکیم سعید نے جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت ایک کتاب لکھی تھی، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 دیکھ لیں، اس پہ تفصیل ساری موجود ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ لڑانے کے لیے دن رات ایک کر دیے گئے ہیں۔ کتے کی طرح اختر مینگل بھونک رہا ہے فوج کے اوپر، کتے کی طرح یہ جو قومی اسمبلی میں تو اس وقت جتنی ضرورت ہے عوام کو فوج کا ساتھ دینے کی، اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ کس طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت چاروں طرف سے ہماری فوج کو الجھا دیا گیا۔ افغانستان کو پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں نے کیا ڈالر لے کے، وہ تو ڈالر لے کے اپنی ماں کا بھی سودا کر دیتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کا ایمان بھی پیسہ ہی ہے، سب کچھ پیسہ ہے۔ جو اپنے آپ کو بم باندھ کے مسجدوں کے اندر گھس جاتے ہیں، نمازیوں کو جمعے والے دن شہید کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں، کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ نام کے مسلمان ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر ہیں، بدترین کافر ہیں۔ کون سا مسلمان جو نام کا بھی مسلمان ہوگا نا، وہ مسجد پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا، نمازیوں پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے۔ بعد میں اب وہ خود تو جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، کتے کی موت مر جاتے ہیں، اور جو پیسہ ملتا ہے ان کو، وہ پیچھے پولیس اور وہ کھا جاتے ہیں وکیل۔
ان کے جب گھر والوں کو اٹھایا جاتا ہے نا تو وہ وکیل پیسہ کھا کے ان کے گھر والوں کو واپس لیا، مطلب حرام کا پیسہ حرام میں ہی چلا جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، عمران خان کس طریقے سے اس کی آنکھ کیسے ضائع ہوئی، اور کس طریقے سے یہ جو اس کی موجودہ آنکھ ہے نا، یہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ چیلنج کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ مصنوعی ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل آنکھ اس کی کیسے ضائع ہوئی تھی؟ فرح گوگی اور عمران کی لڑائی ہوئی تھی بنی گالہ میں، رشوت کے پیسوں پہ تقسیم کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ سے لیے جا رہے تھے۔ پنجاب میں افسروں کو لگایا جا رہا تھا، نوکریاں بانٹی جا رہی، بیچی جا رہی تھیں، اس کے اوپر جو اربوں روپیہ خربوں روپیہ آیا تھا نا، اس پہ جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے گال نکالی۔ گالی تو اس کے منہ پہ ہر وقت رہتی ہے نا، تو اس نے فرح گوگی کو گالی نکالی تو اس نے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اب اس کے ناخن لمبے لمبے تھے، اس کا ناخن ایسے لگا ہے نا اس کی آنکھ پہ، تو اس کی آنکھ بہہ گئی تھی۔ تو اس کی آنکھ پہلے سے ہی اس کے بعد پتھر کی لگی ہوئی ہے، مصنوعی لگی ہوئی ہے، اور اس کو باقاعدہ نگرانی ہوتی تھی۔ تو یہ اس کی آنکھ پہلے سے ہی مصنوعی تھی، تو اس کو ہر میڈیسن ساتھ ساتھ استعمال کرنی پڑتی تھی نا، ورنہ انفیکشن ہو جاتی ہے۔ تو اب اس نے چھپایا ہوا تھا، تو اسپتال میں اس کو انفیکشن ہو گئی، تو وہ ڈاکٹروں نے ٹریٹمنٹ کر کے ٹیکے شیکے لگا کے کور کر دیا وہ۔ اب یہ سارا کا سارا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، انگلینڈ کوشش کر رہا ہے، امریکہ کوشش کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، سب ممالک مل کے کوشش کر رہے ہیں اپنے ایجنٹ کو ملک سے باہر نکالنے کی۔ اور میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں گورنمنٹ چھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ آرمی کی طرف سے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے ملک کی وفاداری کرنا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اب عالمی طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں، پریشر ڈال رہی ہیں گورنمنٹ پہ کہ کسی طریقے سے اس کو ملک سے باہر نکالا جائے۔ لیکن یہ ملک سے باہر بیٹھ کے نا انگلینڈ میں کوشش کی جا رہی ہے، تو اس نے اتنا کچھ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے کہ پاکستان کی نوجوان گندی گلیز نسل جو ہے نا، انہوں نے عمران کے کہنے پہ فوج کے خلاف ہتھیار تک اٹھا لینے ہیں۔ یہ گندی نسل کے کیڑے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کی 2 نمبر مائیں جا کے دھرنوں میں ان کو پیدا کرتی رہی ہیں، یہ وہ نسل ہے۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو خدا را ابھی بھی ٹائم ہے، سنبھلیں، دیکھیں دنیا کے حالات، دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے، کس طریقے سے پہلے عراق میں دیکھیں فوج کو اور عوام کو لڑایا گیا، اس کے بعد پھر پہلے مصر میں لڑایا گیا فوج کو اور عوام کو، وہاں اپنی پٹھو حکومت بٹھا دی گئی۔ اس کے بعد پھر عراق میں 2 حکومتیں بنا کے ان کو آپس میں لڑانے کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ آپس میں توجہ ہٹے، ان کی توجہ ہٹے گی تو اسرائیل یا غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں گے نا۔ اسی طرح لیبیا میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، تمام ممالک میں جن کے پاس طاقتور فوج تھی، کس طرح جاہل عوام کو لڑا کے تو اس کو فوج کو کمزور کر کے ان پہ قبضہ کر، یہ تیل کے قبضے کی جنگ ہو رہی ہے ساری، تو یا ایٹمی اسلحہ ختم کرنے کی ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان ملک پاکستان بنا ہے، وہ پوری دنیا کے کافر اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ کیونکہ ان کو خطرہ صرف پاک فوج سے ہی ہے، کیونکہ پوری دنیا کی کسی فوج میں بھی ہمت نہیں ہے جو ان کافروں کا مقابلہ کر سکے۔ صرف پاک فوج ہی ایسی ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ صرف مقابلہ کر سکتی ہے، ان کو شکست بھی دے سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، سوچ لیں کہ پوری دنیا کی آنکھیں اس وقت پاکستان کے اوپر اور افواج پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ حافظ سید عاصم منیر کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اور میں آپ لوگوں کو یوتھیوں کو بتا دوں کہ یہ عام بندہ نہ سمجھے اس کو، یہ حافظ سید عاصم منیر علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے،
وہ شمس تبریز جنہوں نے ملتان میں سورج کو سوا نیزے پہ نیچے بلا لیا تھا کہ تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں، میری بوٹی پکا دے، ان کو کوئی بوٹی نہیں پکا کے دے رہا تھا، کسائی نے بوٹی دی تھی، چھچڑا وہ بھی، تو کسائی کو انہوں نے دعا دی تھی کہ تیرے چھچڑے ہڈیاں تک بک جائیں گی، دیکھ لے ان کی بکتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے ان کو طاقت دی تھی کہ وہ سورج کو نیچے بلا سکتے تھے تو یہ بھی تو ان کی ہی نسل ہے، ان کو بھی اللہ نے بے حساب طاقتیں دی ہوئی ہیں، اسی لیے تو ہمارا ملک محفوظ ہے۔ کوشش کریں آفت سید اعظم منیر کا ساتھ دیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں، افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور اپنے ملک کا سوچیں۔ ملک ہے تو ہم سب ہے، ملک ہے تو ابھی کئی عمران آئیں گے، کئی نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، کئی مریم نواز آئیں گی، کئی بھٹو آئیں گے، کئی آصف زرداری آئیں گے، کئی بلاول آئیں گے، کئی مولانا آئیں گے، کئی یہ غدار اختر مینگل جیسے غدار آئیں گے، لیکن صرف ملک کے وفادار رہیں، اپنی فوج کے وفادار رہیں، اور اپنے ملک کا ساتھ دیں، فوج کا ساتھ دیں، اور اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے دشمنوں کو، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے فوج کے اندر ہیں، چاہے گورنمنٹ میں ہیں، چاہے اپوزیشن میں، جو بھی ہیں، اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دے یا پھر ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔